बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और ख़बरों का ताल्लुक़ बदस्तूर पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। टेम्परेचर सियासी दर्जा हरारत बदस्तूर ऊपर है, कम नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है। और ख़ास तौर पे अब एक और भी चीज़ आ गई, कौमी सलामती के इदारे अब बाकायदा तौर पे इस मैदान में आ गए हैं और अब वो भी अपना एक मौसर किरदार अदा करेंगे और करना शुरू कर दिया है। ये मैं आपको बताता हूँ। फ़ोन कॉल्स भी आना शुरू हो गई हैं और उसके बाद कुछ मिजाज भी तब्दील हुए हैं। किसका मिजाज तब्दील हुआ, किसकी टेलीफ़ोन कॉल्स आई, कैसे आई, ये सारी आपसे बातें करते हैं। 27 मार्च का जलसा डी चौक पे और उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम भरपूर तैयारी कर रही है और ये जलसा हर सूरत में वो कहते हैं हो के रहेगा। और उस सिलसिले में वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, बाकी टीम जो है, डॉक्टर शहबाज गिल, ये सब जो हैं मुतहर्रिक हो चुके हैं और 27 मार्च मिलियन मार्च करने का मुकम्मल इरादा है। और चूँकि पीडीएम ने भी अनाउंस कर दिया था 23 मार्च को, वो उन्होंने कहा था जी काफ़िले वहाँ से चलेंगे और इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करेंगे। उसके बाद सूरत हाल कशीदा हुई। कशीदगी के बाद फिर कल कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी एक भरपूर मैसेज दे दिया गया और वो मैसेज वाज़ेह तौर पर था कि दो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी। एक OIC जो कि इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान का एजाज़, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, और दूसरा 23 मार्च यौम पाकिस्तान की परेड, वो भी इस वक्त एक पाकिस्तान का नहीं बल्कि वो भी इंटरनेशनल इवेंट है, वो मनाया जाएगा। लिहाजा यहाँ से कशीदगी बढ़ना शुरू हुई और सख्त तरीन बयानात। एक तरफ शेख रशीद वज़ीर दाखिला मैदान में आए, फवाद चौधरी साहब आए और उसके बाद अपोजिशन की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़, ये सब कुछ हो रहा था। तो इस सारे कज़िये में जो चीज़ ख़तरनाक थी वो तसादुम था, क्योंकि पीडीएम ने कहा हम पहले आएंगे, उन्होंने कहा हम खैमे लगा लेंगे, तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप आगे गए। उसके बाद स्वात में भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया कि हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। इंशाअल्लाह 27 मार्च को इस्लामाबाद में बता देंगे कि अवाम किसके साथ हैं। और ये ज़हन में रखिए 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग का दिन है। शहबाज गिल साहब यानी कि हुकूमत वो गई है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास, उन्होंने बाकायदा तौर पे 27 मार्च के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी है कि डी चौक पे वो जलसा करना चाहते हैं, इसलिए उनको इजाज़त दी जाए बतौर पार्टी PTI के, और उसमें इंतज़ामात, सिक्योरिटी, बाकायदा परमिशन डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार है। हमज़ा शफ़क़ात हैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उन्होंने वो दरख्वास्त लेके रख ली है और ये इसलिए दरख्वास्त दी गई है कि अभी तक PDM ने दरख्वास्त नहीं दी और PTI ने पहले दरख्वास्त दे दी और अब ये इस बात का कवी इम्कान है, डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार है कि वो PTI को इजाज़त दे दे कि जनाब ठीक है, ये जगह है, आप यहाँ पे जलसा करेंगे और इंतज़ामात जो भी है, बुनियादी तकाज़े और वो अंडरटेकिंग ली जाती है। दूसरा, PDM ने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी। अगर आप PDM दरख्वास्त देती है तो इंतज़ामिया कह सकती है कि वो पहले जगह जो है ऑक्यूपाई हो गई है, तो एक दिन में 2 जलसे नहीं हो सकते, आप अपनी तारीख़ तब्दील कर लें, तो ये तसादुम होगा, यहाँ से मामला बिगड़ेगा। अब ये सारी सूरत हाल का फ़ायदा किसको होगा? यकीनन तसादुम से ही बचना है और तसादुम से निकलना है। और वज़ीर आज़म ये इमरान खान भी इस बात पे डटे हुए हैं, PTI डटी हुई है, लेकिन वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक बात की है और वो की है कि तहरीक अदम एतमाद जीतें या हम हारें, फ़ायदा इमरान खान को होगा। अब वो इस लबो लहजे में आ गए हैं कि तहरीक अदम एतमाद में हार भी हो सकती है, लेकिन फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। वो हार गए तब भी और जीत गए तब भी। ये बात उनकी सियासी तौर पे दुरुस्त है कि अगर वो वज़ीर आज़म इमरान खान अभी मज़ीद तकरीरें करेंगे, मज़ीद जलसे करेंगे, और वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं, वापस मुड़ने के लिए किसी किस्म का U-टर्न लेने के लिए तैयार नहीं है। और उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2-3 दफ़ा कह चुका है कि आप जलसों में शिरकत ना करें क्योंकि बलदियाती इलेक्शन की वजह से। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस तरह के किसी भी हिदायतनामे को फॉलो नहीं कर रहे
اور وہ سوات بھی گئے، وہ دیر بھی گئے، اور اب ایک اور جلسہ بھی 18 مارچ کو رکھ لیا ہے، وہ اس میں بھی جا رہے ہیں اور اس کو بھی الیکشن کمیشن کی احکامات کو وہ نہیں مان رہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ فواد چودھری صاحب نے ان کو ذرا ایک تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے، اور ایک بار پھر اس تحریک عدم اعتماد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے کوئی مؤثر رول ادا نہیں کیا جب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، اور اب بھی وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر رہے۔ ہارس ٹریڈنگ کے ثبوت اور اعلانیہ طور پہ اپوزیشن کے رہنما جو ہیں وہ ٹی وی شوز میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سب کچھ چلتا ہے، کوئی خریداری بھی ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ یہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اس طرح کے سٹیٹمنٹس جب آ رہے ہیں تو وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو نون لیگ کیوں نظر نہیں آ رہی، اور صرف پی ٹی آئی ہی نظر آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور نون لیگ کو وہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا رول ادا کریں۔ اسی طریقے سے جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی تھی کہ فارن فنڈنگ کیس پہ سماعت ملتوی کر دی جائے فی الحال، اور ان کے وکلاء کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ درخواست بھی مسترد کر دی تھی اور سماعت جاری رکھی، اور اکبر ایس بابر جو ان کے مخالف ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اپنے آرگومنٹس دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کیونکہ یہ مطالبہ جو تھا فارن فنڈنگ کیس کا، یہ پی ڈی ایم نے اپنے اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے صرف ایک ہی مطالبہ کیا تھا، باقی سب دھمکیاں شمکیاں تھیں۔ مطالبہ ایک ہی تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد از جلد کرے اور اس کو اب ڈیلے نہ کرے، کیونکہ اپوزیشن کے خیال میں فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ کافی سنجیدہ ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے سیکیورٹی کمیٹی کے نتیجے میں، تو پھر ایک اور محاذ جو ہے اپوزیشن کھولے گی، اور وہ ہوگا آئینی اور قانونی محاذ، اور عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے وہ رجوع کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان، پیٹیشن ہوگی 184(3) کے تحت۔ اسی طریقے سے جلسہ رکوانے کے لیے 27 مارچ کا جلسہ رکوانے کے لیے بھی اپوزیشن نے تگ و دو شروع کر دی ہے، کچھ وکلاء نے بھی، اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں کہ جناب یہ 27 مارچ کا جلسہ بھی روکا جائے اور پی ڈی ایم کا جلسہ بھی روکا جائے، تاکہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی تصادم نہ ہو۔ اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب یہ باور کروا چکے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہوش کے ناخن لے اپوزیشن، اور اگر اس نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اسلام آباد میں قدم رکھا تو انہوں نے کہا مسلم لیگ نواز بھی دوڑ جائے گی، پیپلز پارٹی بھی دوڑ جائے گی، مولانا انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں ہم چھوڑیں گے، وہ دھر لیے جائیں گے۔ اور مولانا اس وقت وحشی جٹ بنے ہوئے ہیں، اور وحشی جٹ آپ کو بات پتہ ہے، فلمیں بنی ہوئی ہیں وحشی جٹ، وہ دیکھ لیں اس میں وحشی جٹ کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو وحشی جٹ کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب۔ اب جب کور کمانڈرز نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم نے OIC کے موقع پہ بھی امن برقرار رکھنا ہے، اور پاکستان پریڈ جو ہے ہوگی یوم پاکستان پہ اس پہ بھی رکھنا ہے، یہ روٹ چونکہ وہی بنتا ہے، جی ٹی روڈ سے آئیں تو پریڈ چوک والا روڈ شکر پڑیاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے، اور وہی تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک کال موصول ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے اپوزیشن کے دیگر لوگوں کو بھی ہوئی ہوگی، اور وہ کال یہ تھی کہ 23 مارچ بھی نہیں، 24 مارچ بھی نہیں، آپ 24 مارچ سے پہلے کوئی اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 مارچ تک OIC، 23 مارچ کو یوم پاکستان، اس میں یہ سب کے سب ہمارے معزز مہمان 48 ملکوں کے وزرائے خارجہ، اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ آئیں گے، اور بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ان کو یوم پاکستان کی پروقار تقریب دکھانی ہے، افواج پاکستان کی پریڈ ہوگی، غیر ملکی دستے بھی ہوں گے، وہ بھی اس میں حصہ لیں گے، تو وہ سب کا سب اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور 23 مارچ کو وہ ہوگا، 24 تک مہمانوں کی واپسی ہوگی، اور اس لیے سیکورٹی کا فول پروف انتظام ہوگا، وہ سارے کا سارا ایریا کارڈن آف کیا جائے گا، اور اس میں ہماری افواج پاکستان کی سیکورٹی ہوگی، اس میں زیرو ٹالرنس ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مکھی بھی پر مار سکے۔ تو یہ اپوزیشن کو باقاعدہ طور پہ انفارم کر دیا گیا کہ سیاسی لڑائی آپ لڑیں، تحریک عدم اعتماد کے ساتھ جو مرضی کریں، اور لیکن
اس معاملے میں یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، قومی تقریب ہے، یہاں پہ آ کے آپ اپنے آپ کو ریویو کریں، نظر ثانی کریں۔ لہٰذا انہوں نے مزید اب فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم نے، اپوزیشن نے، کیونکہ اس میں عوامی نیشنل پارٹی، تمام اپوزیشن جماعتیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے سب نے آنا تھا، تو وہ ری شیڈول ہوا ہے، اور اب جو 24 مارچ تک اسلام آباد میں کوئی نہیں آئے گا، اب یہ 24 مارچ کو اپنا احتجاج سٹارٹ کریں گے مارچ، اور 25 مارچ سے اسلام آباد آنا شروع ہوں گے۔ 25 اور 26 مارچ کو ان کا پروگرام ہے جی یہاں پہ ڈیرے ڈالنے کا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو خبردار کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کال کی تصدیق بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا اب اس کو ری شیڈول کر دیا گیا ہے، اور اب ہوگا پی ڈی ایم میں جو جلسہ یہ لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہ اس میں تمام جماعتوں کے سربراہان جو ہیں وہ آئیں، اور اس میں صدر زرداری صاحب بھی ہوں گے، بلاول بھٹو بھی ہوں گے۔ اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، بیسیکلی یہ پی ڈی ایم کی کال ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ، اور یہ بھی پلان کیا جا رہا ہے کہ ایک ٹرک پہ بیٹھ کے آیا جائے اور پھر آگے بڑھا جائے، یعنی کہ بڑا ٹرک تیار کیا جا رہا ہے، بڑا کنٹینر، جس میں تمام اپوزیشن جماعتیں ہوں گی۔ تو یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک اور اچھی خبر بھی لے لیں جاتے جاتے، کیونکہ یہ تو ٹینشن والی خبریں ہیں، تحریک عدم اعتماد کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ اب جی باقاعدہ طور پہ پاکستان میں ایک تقریباً 2.5 سال کی تکلیف دہ صورتحال کے بعد پاکستان میں بھی کرونا کی تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں، اور ایک نارمل لائف کا آغاز ہو گیا ہے آج سے، اور NCOC کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا گیا، اور وفاقی وزراء اسد عمر صاحب، فواد چودھری صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ اب معمولات پہ آ گئی ہے زندگی، صورتحال نارمل ہو گئی ہے، کرونا کیسز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، صرف ایک چیز رہے گی، اور وہ ہے کہ ویکسینیشن، زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیشن ہونے چاہیے، ویکسین لگوانا نہ بھولیں، یعنی کہ انجیکشن جو لگ رہا ہے اینٹی کرونا کا وہ ضرور لگوائیں، اپنے آپ کو ویکسین لگوائیں، اس پہ کوئی سستی نہیں کرنی چاہیے تاکہ قوت مدافعت وہ بڑھے۔ البتہ دنیا بھر کی طرح اب پاکستان میں بھی کرونا کی پابندیاں ختم، زندگی معمول پہ، کاروبار کریں، آئیں جائیں، سب کچھ کریں، لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہوگی، کیونکہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں رہی 2.5 سال کہ جس سے کہا جائے صورتحال بہت ہی مخدوش تھی۔ سب کچھ معمولات کے مطابق ہوتا رہا، تھوڑی بہت مشکلات آئیں، لیکن پاکستان اس سے نکل گیا، اور دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ماڈل کی تعریف کر رہے ہیں۔ پاکستان اس معاملے میں اس دوران پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی مستحکم ہوئی، اور لوگوں کو کوئی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو یہ تھی جی ایک اچھی خبر، اور ساتھ ہی ساتھ جو NCOC ہے یہ ادارہ بھی اب بہت جلد اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور ہیلتھ جو سروسز وزارت صحت ہے وہ ذمہ داریاں لے لے گی ایک معمول کے مطابق کام کرنے کے لیے۔